प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद भारत पाकिस्तान की जो इस वक्त बार बार एक पेशकश की जा रही है कि आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराई जाए, भारत उस पेशकश पर कोई जवाब पाकिस्तान को हाल नहीं दे रहा, बल्कि हक़ाइक़ जो हैं उन पर पर्दा डालने के लिए जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर भी अपने मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कौमी सलामती के मामले पर हमने ये देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन और जो हुकूमती जमातें हैं वो इस वक्त यकज़बां हैं। और आज जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, उस मुलाकात में मियाँ साहब ने भी अपोजिशन समेत जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके इस रोल को सराहा है और कहा है कि ये खुश आइंद जो अमल है। इसी के साथ साथ लेकिन अगर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम जमात है, उस जमात के तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन ब वक्तन जो है वो सामने आते रहते हैं, वो अदालतों के हवाले से हों या फिर खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से हों। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हाल ही में जो कैनाल्स का मामला था उसका हमने देखा कि CCI के इजलास और उसके फ़ैसलों के बाद वो मामला थम तो गया, लेकिन कल बिलावल साहब ने इस जलसे से खिताब में ये दावा किया है कि जो कैनाल्स थे उनका बीज आरिफ अलवी साहब ने बोया था। अब ये चीज़ें हैं क्या, हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त ने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त अगर हम बात करें, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि पार्लियामान के अंदर आप हुकूमत को एक कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट कर रहे हैं, यकज़बां हैं तमाम सियासी जमातें, लेकिन अभी भी PTI जो है उसका ये मुतालबा ज़रूर है कि PTI की आवाज़ सुनी जाए, खान साहब की आवाज़ जो है उसको सुना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिह। देखें, हम इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं क्योंकि उन पे सियासी केसेस बनाए गए हैं उनको एक साइड पे करने के लिए कि सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जमात तोड़ी गई, निशान छीना गया, उनको गोलियां मार दी गई, उसके बाद उन पे हर तरह के केसेस बनाए गए और आज वो 650 दिनों से जेल में। लेकिन आप ना इमरान खान साहब के नज़रिए को ख़त्म कर सके, ना पार्टी को ख़त्म कर सके, ना आवाम के दिलों से उनकी मोहब्बत निकाल सके, बल्कि उल्टा खुद आप अब गुमनामी और बदनामी के अथाह गहराइयों की तरफ जा रहे हैं। ऐसी हालत में हमारा मुतालबा यही है कि अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो इमरान खान साहब को बाहर ले आएं। जहाँ तक जंग वाला मामला है उसमें हम सब एक हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई हुकूमत अपोजिशन नहीं है। उसमें हमारी जो आवाज़ है, जो हमारा जवाब है भारत को, मोदी को, वो बतौर पाकिस्तानी होता है। हाँ, इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है और वो ये है कि अगर कभी APC आप बुलाते हैं तो इमरान खान साहब को उसमें आपको लाजमन लाना है, क्योंकि आपने कौमी यकजहती दिखानी है जिसके पीछे 2/3 कौम खड़ी है। अगर आप उसको अपने साथ नहीं बिठाते तो फिर आप APC ना बुलाइए, क्योंकि उसका असर फिर बल्कि उल्टा उसका गलत असर पड़ेगा। क्योंकि हम तनकीद करेंगे, आप जो अभी बात करेंगे, जो इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो फिर एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, वो आपने नहीं बुलाया अभी तक, बुलाना चाहिए आपको। ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है, लेकिन APC अगर बुलाते हैं उसमें इमरान खान साहब की शिरकत जरूरी लाजमी है। अब एक और आखिरी बात, आवाज़ की बात आपने की। अगर कैदी नंबर 804 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अड्याला से उनकी आवाज़ आ सकती है हिंदुस्तान के खिलाफ तवाना, उसी तवानाई से, जेल की काल कोठड़ी से, जंदान के अंदर से, अगर वो मोदी और उसकी हिंदुत्व थियोलॉजी और भारत को चैलेंज कर सकते हैं, क्या अमर माने हैं कि लंदन से आवाज़ नहीं आ रही? क्या अमर माने हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ नहीं आ रही? और क्या अमर माने हैं कि बिलावल साहब हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने वालिद मोहतरम से ज़रा पूछिए, आसिफ जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, बिकॉज ऑफ हिज पोर्टफोलियो सदर पाकिस्तान है, उनकी क्यों नहीं सख्त उनका कोई जवाब आता, भारत के खिलाफ कोई बात आती? नहीं, मियाँ साहब, अली मोहम्मद खान साहब, मियाँ साहब ने भी मुलाकातें की हैं, जैसे मैंने आज जिक्र किया, और कल जरदारी साहब ने भी, जो जरदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान मुलाकात भी हुई है और बड़ा एक सख्त एलामिया भी ऐवान सदर की जानिब से जारी हुआ है। अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब का ट्विटर हैंडल खामोश है, उनकी तरफ से कोई सरकारी बयान अभी तक नहीं आया। एलामिया एक और चीज़ है, उनका ज़ाती बयान बतौर सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और साबिक वज़ीर आज़म, 3 बार के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब के वो दोस्त हैं या वो जिंदाल के दोस्त हैं, मैं उनकी हुब्बिल वतनी पे ना सवाल उठा सकता हूँ ना मुझे उठाना चाहिए। 3 बार के वज़ीर आज़म हैं,
لیکن بطور اپوزیشن ممبر یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی اور آصف علی زرداری صاحب کی خاموشی بھارت کے معاملے پہ بڑی معنی خیز ہے۔ اچھا، لیکن علی محمد خان صاحب، ابھی حکومت تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، پی ٹی آئی پہلے نام دیتی ہے، پھر اچانک اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ حال ہی میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں آپ کی جماعت کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی غلطی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو جانا چاہیے تھا؟ صاحب اس پہ بڑی بات ہوگی، وہ ہمارے ملک کا ایک اندرونی معاملہ تھا، سیکیورٹی کا تھا۔ یہ اس وقت بیرونی تھریٹ ہے، دشمن ملک آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ بالکل، اس پہ جو ہماری آواز آئی ہے، ہم نے کوئی حکومت پہ احسان نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک کے دفاع کی بات کی ہے۔ ہر کوئی غیرت مند پاکستانی، محب وطن پاکستانی وہ آواز اٹھائے گا جس طرح ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ ہم نے بطور اپوزیشن نہیں، بطور پاکستانی وہ آواز اٹھائی ہے اور وہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب پاکستان پہ حملے کی بات ہوگی، ہماری طرف سے اتنی ہی توانائی سے بات ہوگی جتنی توانائی سے عمران خان صاحب جب جیل سے باہر تھے، بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے، اور پھر کر کے دکھایا، صرف بڑک نہیں ماری۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ بھی سر جاننا چاہوں گا کہ جو عید سے قبل ایک پی ٹی آئی اسٹریٹجی تیار کر رہی تھی کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات بنی ہیں کہ وہ جو تحریک حکومت کے خلاف چلنی تھی وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا؟ اس پہ مختلف میٹنگز بھی چل رہی ہیں، صلاح مشورے بھی ہو رہے ہیں، مناسب وقت پہ اس پہ آپ کو کارگزاری سامنے آپ کی نظر آ جائے گی۔ لیکن ایک سوال میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ احتجاجی تحریک، احتجاج سب کچھ ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں جہاں فنڈامنٹل رائٹس موجود ہوں، لیکن ایک طرف اگر ایک پرامن سیاسی کارکن احتجاج کے لیے آتا ہے، چاہے آپ اس کا مطالبہ مانیں یا نہ مانیں، گولی مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جس ملک میں مظاہرین پہ، پرامن مظاہرین پہ، پروٹیسٹرز پہ اسٹریٹ بلٹس چلا دی جائیں، وہاں فنڈامنٹل رائٹس معطل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتجاجی کو گولی ماریں گے، اس کا پھر مطلب یہ ہو گیا کہ آپ احتجاج کو گولی سے خاموش کر رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں اپنے کارکنوں کو گولی کے سامنے کھڑا کرنا، اس پہ بھی دو بار سوچا جائے گا کہ اب کی بار اگر اسلام آباد آنا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ ہم تو نہ بندوقیں لائیں گے، نہ ہمارے پاس بلٹ پروف وہیکلز یا بلٹ پروف ویسٹ ہیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب، اس وقت جو پاکستان، یہ سوال آپ حکومت پہ ضرور اٹھائیں، سوال حکومت پہ ضرور اٹھائیں کہ آپ لوگ پرامن سیاسی مظاہرین پہ گولی کیوں چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس حوالے سے تو دیکھیں، حکومت بھی علی محمد خان صاحب آپ کے سامنے، وہ پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور باہر بھی وہ اپنا بیان دیتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی بلکہ آپ لوگوں کی طرف سے چلی، یہ تو حکومت کا ایک موقف سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ جو تحریک ہے، اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، علی محمد خان صاحب، کیا اس تناظر میں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک جو ہے کچھ عرصے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ کا پلان انٹیکٹ ہے؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ ایک پروون فیکٹ ہے کہ یہاں پرامن بے گناہ مظاہرین کو گولیاں ماری گئیں، اور باقاعدہ حکومتی لوگوں نے تھریٹ کیا کہ دوبارہ آئیں گے پھر ایسے کریں گے، تو وہ اور ان کے اسٹیٹ لیول اور فیڈرل منسٹر لیول پہ ان کے وزراء نے یہ بات کی ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، دیکھیں جنگ اگر ہوگی، اللہ نہ کرے اگر ہوگی، بھرپور جواب دیں گے، اس میں تو پھر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، پھر ہم نے بطور پاکستانی جواب دینا ہے۔ لیکن خطرات تو ہمیشہ ہمیں رہتے ہیں۔ خطرات کی وجہ سے کوئی سیاسی تحریک مؤخر ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا۔ اگر فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے ایک سیاسی تحریک میں جانا ہے تو پھر میرے خیال میں پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو عین جنگ کے دوران تو پھر نہیں ہو سکتا، وہ تو ظاہر ہے، آپ نے ملک کا دفاع پہلے آتا ہے، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ جنگ کے خطرات جو ہیں وہ ٹل رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کیوں آپ کے ساتھ چلنے سے انہوں نے انکار کر دیا؟ علی محمد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، سوال تو مولانا صاحب سے کرنا چاہیے۔ عوام، قوم جس طرف کھڑی ہے ان کو اس طرف کی سیاست کرنی چاہیے۔ ان لوگوں میں کیا رکھا ہے جن کو عوام نے مسترد کر دیا، جو اس وقت تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ نہیں کھڑے، اس طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کا جواب تو مولانا صاحب دیں گے۔ میرے خیال میں ان کو حق کی سیاست کرنی چاہیے، ان کو انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے،
فیصلہ ہے ان کو فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ یہ جو کینالز کا معاملہ بیچ میں چلا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، سندھ کے اندر احتجاج بھی ہوئے، لیکن کل بلاول صاحب نے جو جلسے سے خطاب میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ کینالز کا بیج جو ہے وہ عارف علوی صاحب نے بویا تھا جب وہ ایوان صدر میں موجود تھے بطور صدر مملکت. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں وہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ کچھ کینالز ایسے بھی ہیں جن کی منظوری تحریک انصاف کی حکومت نے دی تھی. ڈاکٹر عارف علوی کراچی سے ہیں، سندھ سے ہیں، ان کا تعلق، وہ بھی سندھ کے بیٹے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے. وہ کیوں ایسا کام کریں گے؟ لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں، پارٹی ان سے پوچھ گچھ کر لے گی، شو کاز دے گی اگر ایسی کوئی حقیقت میں بات ہے. لیکن ہوا میں تیر نہ چلائیں. سب سے پہلے تو بلاول صاحب اس بات کے جواب دیں کہ آصف علی زرداری ان کے والد محترم ہیں، 1.25 سال ہو گیا ہے وہ صدر پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اس کی منظوری کیوں ہوئی، اس پہ عمل کیوں سٹارٹ ہوا، اور انہوں نے کیوں اس پہ جو ہے پیر نہیں رکھا. بلکہ دوسری بات، جو پچھلا اجلاس ختم ہوا تھا وہ اچانک پیر والے دن ختم ہو گیا، حالانکہ اس نے آگے چلنا تھا. وہاں اگلے دن پانی پہ بحث ہونی تھی، اس اجلاس کو ختم کیا گیا. وہ ختم آصف علی زرداری صاحب کے حکم سے کیا گیا. سندھ کے پانی پہ اجلاس تھا اور آصف زرداری صاحب نے اس اجلاس کو پروروگ کروا دیا، کیونکہ جب تک صدر کی اجازت نہ ہو کوئی اسپیکر اجلاس ختم نہیں کر سکتا. اس کا جواب بلاول صاحب دینا چاہیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی تھی اپنے دور حکومت میں؟ ہم سندھی عوام کے ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں. ہم نے سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، پنجابیوں کے حقوق کا بھی، سندھیوں کا بھی. جہاں تک سندھیوں کے پانی کا تعلق ہے، ہم اس پہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا ایک بوند پانی بھی کہیں اور نہیں جانا چاہیے. یہ سوال اس حکومت پہ اٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پہ ڈاکہ کیوں پڑنے کی کوشش کی گئی، اور حکومت سے پھر نکلنے کی دھمکی کیوں نہیں دی بلاول صاحب نے؟ اور آصف زرداری صدر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور اس طرح کے منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو سندھی عوام کے ساتھ منافقت نہیں کرنی چاہیے پانی کے معاملے پہ. چلیں ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، علی محمد کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر جو ان کے جماعت کے اجلاس ہوئے اور اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد کے حوالے سے مشاورت ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی انہوں نے تمام نکات جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھے تھے. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر تو ایک ہمیں حکمت عملی اس وقت نظر آ رہی ہے، لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور باہر تو اس معاملے پہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں، یک زباں ہیں، لیکن ابھی بھی تحفظات ہیں، آپ کو بھی ہیں، پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہیں. آگے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا کے حوالے سے ہم ملک کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہم نہیں ہیں. صحیح. لہٰذا جغرافیے کے ساتھ ہے، ہم اپنے سرزمین کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ہے، کسی شخص کے ساتھ نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم سب اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں یا حکومتی پارٹیاں ہوں، ہم انڈیا کے مقابلے میں ملک کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اپنا موقف واضح کر کے دنیا کے سامنے رکھا. مینار پاکستان میں مولانا صاحب نے بذات خود اعلان کیا. تو اس سلسلے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب انڈیا کی بات آتی ہے اور وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے، وہ بدماشی پہ اتر آتا ہے، تو اس وقت جمعیت علماء اسلام ملک کی دفاع کے لیے صف اول کا کردار ادا کرے گی. اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، تحریک انصاف کی کہ کیا چل رہا ہے، دیکھیے ہمارے پارٹی کی جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہوا تھا 19-20 اپریل کو، اس کا حوالہ آپ نے دیا. شاید مجھ سے پہلے اس پر آپ نے بہت پروگرام ہمارے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ کیے ہوں گے، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہوگی، اور مولانا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، وہ اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. بالکل. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ فی الحال ہر سیاسی پارٹی سے ہمارے رابطے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر سیاسی پارٹی ہم سے بھی رابطے کر سکتے ہیں.
تو رابطے کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ کھلا ہے۔ اچھا، ہاں، جہاں تک اتحاد کی بات ہے، فی الحال جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے مرکزی کونسل کا کہ ہم کسی قسم کی اتحاد کا، خواہ وہ حکومتی اتحاد ہو یا اپوزیشن اتحاد، اس کا حصہ ہم نہیں بنیں گے۔ البتہ رابطے جیسے پہلے تھے ماضی میں اپوزیشن کی جماعتوں سے، اسی طرح برقرار بھی رہے گی۔ جب ضرورت پڑے تو جو مشترکات ہو وقتاً فوقتاً اس پر ہم یکجا بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن حافظ صاحب پھر آپ کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے وہ جو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، وہ تحریک تو پھر نہیں چل پا رہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جواب، اس سوال کا جواب تو آپ کو پی ٹی آئی دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے جو عید سے پہلے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، تو انہوں نے کیوں تحریک نہیں چلائی؟ سر وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ساتھ نہیں، تو یہ میں نے نہیں سنا ہے۔ اگر ان کی تحریک کا دار و مدار مولانا صاحب پر ہے، جمعیت علماء اسلام پر ہے، تو کیا اس کی اپنی پارٹی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا اپوزیشن اتحاد نہیں ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ تو یہ تحریک چلانا انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے پلیٹ فارم سے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے، یا تحفظ آئین پاکستان کا جو اپوزیشن میں جماعتیں ان کی پلیٹ فارم سے کیا ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے تو انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے، یا اپنے پلیٹ فارم سے اعلان کرتے ہوئے مجھے تو یا میری پارٹی کو یا قیادت کو تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے تحریک اور ہماری جدوجہد، ہمارے اجتماعات، جلوس، مظاہرے، زندہ آباد اور مرد آباد کا دار و مدار مولانا صاحب پر ہے، جمعیت علماء اسلام پر ہے۔ صحیح۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام ہے، اس کی تحریک تو اب بھی جاری ہے۔ 11 مئی کو ہمارا 1 ملین مارچ ہوگا پشاور میں، گزشتہ 27 اپریل کو ہوا مینار پاکستان میں، جی، گزشتہ 5 اپریل کو ہوا تونسا میں جنوبی پنجاب میں، 13 اپریل کو ہوا کراچی میں، تو سلسلہ جاری ہے۔ 15 مئی کو پھر ہوگا بلوچستان میں۔ جمعیت علماء اسلام تو میدان میں ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، ایوان میں بھی ہے اور میدان میں بھی ہے۔ لیکن سر اس وقت حافظ صاحب جو مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو تو خان صاحب کو بلایا جائے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو تو خان صاحب کو بلایا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، حکومت کو لچک دکھانی چاہیے؟ بالکل، اس پر میری ذاتی رائے ہے۔ پارٹی کا موقف مجھے معلوم نہیں ہے، جی، ابھی تک اس معاملے پر شاید انہوں نے موقف نہیں دیا ہے۔ البتہ اتنا موقف پارٹی کا ہے، قیادت کا، کہ بھارت کا جو رویہ ہے پاکستان کے بارے میں، معاندانہ رویہ اور انتہا پسندانہ رویہ، ہندوتوا رویہ، آر ایس ایس رویہ پاکستان کے خلاف، اس میں ہندوستان کے رویے کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں یہ ایک پیج پر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے کہ خان صاحب، ہاں حکومت، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت بے شک ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کو، بالخصوص انڈیا کو، یونٹی دکھائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آلریڈی تو اپوزیشن ہے ایک پیج پر، لیکن اگر پی ٹی آئی والوں کا ایک مطالبہ ہے تو 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے عمران خان صاحب کو ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے اس آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بنایا جائے۔ اگر وہاں سے نہیں تو پھر جیل سے ان کو زوم پر لیا جائے، کیا کہتے ہیں، ویڈیو کال پہ لیا جائے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی قواعد نہیں ہوگی۔ اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا کہ قوم اس معاملے میں ایک پیج پر ہے، قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ فرض کرے حکومت کو وسط ظرفی کا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں انانیت، خود پسندی اور تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حافظ صاحب، آپ کے مولانا صاحب کے مطالبات ہیں الیکشن کے حوالے سے، فارم 47 کے حوالے سے، خود آپ کے تحفظات ہیں خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے اس حوالے سے بھی، لیکن سینیٹ کے اندر ابھی بھی خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں کوئی آپ بات کرنے جا رہے ہیں، کوئی آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سینٹ میں ایوان، واقعی خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہ ہوتے ہوئے اس کے نتیجے میں ایوان نامکمل ہے۔ جی، آپ کا جو ایوانی بالا ہے وہ غیر مکمل ہے، ناقص ہے۔ تو اس سلسلے میں جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے، آئینی تقاضا ہے، دستوری تقاضا ہے، انتخابات کیا جائے۔ جو بھی منتخب ہو جاتا ہے وہ ایوان کا حصہ بنے گا۔ تو لہٰذا اس میں تو ہمارا یہی تقاضا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو پاس ہوا ہے خاص کر بلوچستان سے،
اس سے بلوچستان میں بہت بڑا انتشار، بہت بڑا خلفشار ہے، کیونکہ وہ قانون جو ایکٹ پاس ہوا ہے، جو بل، وہ آئین کے بھی خلاف ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے، جو صوبائی خود مختاری کی ونڈو ہمیں دیتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ لیکن سر یہ پھر منظور ہو کیسے گیا؟ کیا اراکین لا علم تھے اس حوالے سے کہ یہ بل ہے؟ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے اپنے اراکین سے جواب طلبی کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود اعلان کیا کہ ہمارے جن اراکین نے یہاں چشم پوشی کی ہے یا جس نے ووٹ کیا ہے یا جو اس کا حصہ بنا ہے، کسی نے بھی کسی شکل میں اس کو شوکات نوٹس دیا ہے، اس سے جواب طلبی کی ہے، وہ جواب طلبی سے پارٹی مطمئن ہوگی یا نہیں، پارٹی قیادت مطمئن ہوگی یا نہیں ہوگی، البتہ اتنا فیصلہ ہوا۔ لیکن یہ جو کچھ فیصلہ ہوا، ابھی تو چیزیں سامنے آ رہی ہے، میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، خاموشی سے نہیں ہوا ہے۔ تقریباً 28 فروری کو یا 26 فروری کو یہ بل آیا ہے اسمبلی میں اور 12 مارچ کو پاس ہوا ہے۔ تقریباً یہ 20 دن بنتے ہیں، تو 20 دن میں تو میرے خیال میں یہ پوشیدہ اور خاموشی سے سوئے ہوئے ماحول میں تو یہ نہیں ہوا ہے۔ تو پھر کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے اس کو سپورٹ کیا؟ اگر فرض کرے جمعیت علماء اسلام نے یا ان کے اراکین نے، اسمبلی نے وہاں کوئی کردار ادا کیا ہے تو پارٹی آن بورڈ ہے، انہوں نے اس کو شوکات نوٹس دیا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ مالک بلوچ صاحب نے سر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اختر مینگل صاحب کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کا کردار، اور جو پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے کہ میاں صاحب کہاں ہیں، وہ خاموش ہیں، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب خاموش ہیں؟ دیکھیے بات ہے، وہ خاموشی تو اپنی جگہ پر، میاں صاحب کو پتہ ہے کہ ادھر میاں صاحب کی بات نہیں چلتی ہے، نہیں چلتی۔ پاکستان کی سیاست میں موجودہ صورتحال میں نہ میاں صاحب کی بات چلتی ہے، نہ صاحب وزیر اعظم چوٹھے میاں کی بات چلتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی بات چلتی ہے۔ اگر چلتی ہوتی تو مسلم لیگ کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وفاق میں۔ جی اگرچہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں حکومت کا ایسا نہیں ہوں، لیکن میں ان کو حکومت سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے جی، اور مسلم لیگ اس کیبنٹ کا حصہ ہے، تو پھر کیوں خاموش ہے؟ آصف علی زرداری صاحب بھی خاموش ہے اور بلاول صاحب بھی خاموش ہے۔ کس معاملے پہ خاموش ہے؟ میں آ رہا ہوں، پوری پارٹی خاموش ہے اس معاملے پر، خاموش ہے کہ بلوچستان میں جو مائنز ایکٹ پاس ہوا ہے، اگر آپ سندھ کے کنالز پر، سندھ کے متنازع نہری منصوبے پر آپ آواز اٹھا سکتی ہے، آپ وفاق کو سی سی آئی بلانے پر مجبور کر سکتی ہے، تو کیا بلوچستان میں آپ کی حکومت کی چھتری میں وزیر اعلیٰ آپ کا یعنی پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، تو پھر بلوچستان کے معدنیات، ذخائر، وسائل جس کی حیثیت ان نہروں کا ہے جو آپ صوبائی خود مختاری سمجھتے ہیں سندھ کے، تو یہاں آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا بلوچستان کوئی لاوارث صوبہ ہے؟ آپ جب صوبہ کی وزیر اعلیٰ ہے، صوبے میں آپ کی پارٹی ہے اور مسلم لیگ اس کیبنٹ میں شامل ہے اور گورنر مسلم لیگ کا ہے، اور آپ نے ایک ایسے ڈکیتی قانون سازی کی شکل میں کی کہ بلوچستان کی جتنی بھی وسائل، معدنیات، ذخائر ہے وہ آپ لوٹ کے اسلام آباد لے کے گئے، تو اس پر یہ پارٹیاں، بڑی پارٹیاں کیوں خاموش ہے جس کی حکومت وفاق میں بھی ہے اور مختلف صوبوں میں بھی ہے اور وہاں بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے؟ یہ خاموشی کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو پھر سامنے آنا چاہیے؟ اگر میں نے یہ پوری تفصیل میں نے کیوں دی ہے تو اس لیے میں نے دی کہ میاں صاحب کی بات نہیں چلتی ہے۔ اگر میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میری بات نہیں چلتی ہے تو پھر خواہ ٹانگاڑائی میں کیوں کروں؟ سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نوٹس میں نہ ہو، نہ ان کی بات نہیں، یہ بات نہیں، آپ نے خود ذکر کیا مالک بلوچ صاحب آئے تھے ان کے پاس۔ ہاں سر، وہ تو جو وہاں پہ دھرنا تھا اس سلسلے، تو کیا امن و امان بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل، بلوچستان کا امن و امان بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب خیبر پختونخوا میں آپریشن کا فیصلہ ہوا اور پھر بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ ہوا، تو خیبر پختونخوا میں آپریشن پر تمام پارٹیاں چیخ اٹھی، تو آپ لیکن بلوچستان پر وہی پارٹیاں جو خیبر پختونخوا کی آپریشن پر فیصلے پر چیخ اٹھی، لیکن بلوچستان پر کوئی چیخ سنائی نہیں دے رہا۔ تو آپ کے مطابق میاں صاحب لا علم ہیں یا وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے پہ؟ میں کہتا ہوں کہ وہ شہباز شریف کی صورت میں آن بورڈ ہے، وفاق، کیبنٹ، وزیر اعظم اور بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ انہی پارٹیوں کے، لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب آن بورڈ ہے۔
اور اس کا نقصان آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہوگا؟ اس کا نقصان سب سے زیادہ ملک کو ہوگا. آپ کا وفاق کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ دو صوبوں میں وہ رویہ وہ فیصلے کرتے ہیں جو صوبوں کے عوام آپ سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے، اس سے آپ کے ملک میں یونٹی ختم ہو جائے گی، اس میں آپ کا وفاق کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے حافظ صاحب، ایک مختصر آخری سوال ہوگا کہ بلاول صاحب، پہلے تو وہ سی سی آئی کا ہم نے ذکر کیا کینالز والا، لیکن کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کینالز کا بیج ہے یہ عارف الوی صاحب نے بویا تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بھی حصہ رہے ہیں. میں ایک بات عرض کر لوں کہ عارف الوی صاحب نے بویا تھا یا جس نے بھی بویا تھا، اس وقت سندھ میں حکومت کس کی تھی؟ کہہ رہے ہیں نگران حکومت سے پہلے. میں نگران حکومت نے کی، نگران حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. زمین انہوں نے دی تھی بلکہ پی ڈی ایم کی تو حکومت. یہی میں اگر فرض کرے نگران حکومت نے زمین دی، اگر پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ کچھ ہوا ہے تو بھی غلط ہوا ہے. تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تو بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اگر اس پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا ہے تو بھی بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی جواب طلبی کسی اور سے کرے گی تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھے کہ جب میں پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھا اور یہ سب کچھ ہوا تو پھر کس نے کیا؟ جنات نے کیا یا فرشتوں نے کیا؟ تو آپ تھے حکومت میں. دوسری بات ہے اگر نگران حکومت نے کی ہے تو فوراً تو آپ کی حکومت آ گئی، سندھ میں بھی آپ کی حکومت آ گئی، وفاق میں آپ سپورٹر ہے حکومت کی، تو پھر آپ نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ صحیح. جب بات سر پر آ گئی، پورا سندھ امٹ پڑا، پورا سندھ پیپلز پارٹی کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف امٹ پڑا، اس کے بعد پھر آپ آگے آ گئے کہ یہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، حافظ احمد کی گفتگو آپ نے سنی، مختلف ایشوز، مولانا صاحب خاص طور پر JUIF کی اسٹریٹجی، PTI کے ساتھ اتحاد سمیت مختلف ایشوز پر ہم نے گفتگو کی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے خاص طور پر جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو زلزلوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہاں پھر بارشوں کے حوالے سے حال ہی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہیٹ ویو کے حوالے سے بھی جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، جو پریڈکشن جاری کی گئی تھی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. مہر صاحبزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، DG میٹ ہیں. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ رواں ماہ کے حوالے سے جو مختلف خدشات سامنے آ رہے تھے، بارش کے حوالے سے، ہیٹ ویو کے حوالے سے، بتائیے گا کہ اس ماہ جو صورتحال ہے خاص طور پر موسم کے حوالے سے وہ کیسی رہے گی، کیا پریڈکشن ہے؟ اچھا، مئی کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ نارملی جو ہے نا گرمی کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے، یعنی سب سے زیادہ گرمی اگر ریکارڈ دیکھے جائیں مئی یا جون میں ہوتے ہیں. تو مئی کے مہینے میں اس وقت تو جو تبدیلی آئی ہے تھوڑا سا کہ جی ابھی ایک جو ویدر سسٹم چل رہا ہے یہ تقریباً آگے ایک ہفتہ تو ہے اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا یہ کرے گا، 10-11 تک پریویل کرے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جی 24 گھنٹے یہ بارش ہوتی رہے گی، لیکن جیسے بھی ہوتا ہے کسی وقت بادل آ گئے، یعنی موسم گرم نہیں ہوگا. لیکن اس کا نقصان ایک وہ تھوڑا سا ہے کہ ابھی تک کافی علاقوں میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے اس چیز کو ایفیکٹ کر سکتی ہے. باقی دیکھیں ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہمارا 24 گھنٹے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جی درمیان میں کوئی بریک آ جائے. ہمارے کچھ 100 سے زیادہ اسٹیشن ہیں جہاں پہ آبزرویٹریز ہیں اور ہمارے لوگ مینولی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک گھنٹے کے بعد ڈیٹا بتا رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کو، اور اسلام آباد پھر اپنی ضرورت کے مطابق آگے اس کی ایڈوائزری بھی ایشو کرتا ہے کہ کہیں پہ کیا ہونا ہے. جیسے کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ جی ایک دم ویدر بنا تھا، لیکن اس کی ہم نے ایڈوائزری دی ہوئی تھی پہلے، لیکن جب بنا ہے تو ہمارے جو ہے فور کاسٹنگ آفس کے ہمارے ڈیوٹی پہ افسران تھے، انہوں نے فوراً لائٹننگ ڈیٹیکٹر جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سے دیکھ کے تو مختلف علاقوں میں لائٹننگ کی، ڈسٹ اسٹارم کی، تھنڈر اسٹارم کی وارننگ ایشو کر دی. کئی جگہوں پہ میں بھی ہیل اسٹارم بھی ہوا آگا، لیکن وہ اتنا نہیں سویئر جتنا 16 تاریخ کو تھا. یعنی ہلکے اولے پڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں نہ پہ، لیکن ایسا سچ کوئی اطلاع اسٹیشن سے نہیں ملی کہ جو ہمارے اسٹیشن ہے. باقی ونڈ جو ہے 100 کلومیٹر تک بھی گئی ہے، بارش بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے لاہور تک، لاہور سے آگے ہمارے جنوبی پنجاب کے بھی کچھ علاقے تھے، تو سینٹرل پنجاب جو ہے فیصل آباد، سرگودا ریجن،
یہ بھی اس سے کافی ایفیکٹ ہوا ہے. لیکن ٹائملی یہ سارا کچھ بتایا ہوا تھا ہم نے کہ جی لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے ذہنی طور پہ. پھر ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ جی آپ لوگوں کو بھی انوالو کر کے انشاءاللہ اب ہم نے ایک آپ کے ساتھ گروپ بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ پھر ہم فوراً آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں اور آپ کو جو سیٹلائٹ یا لائٹننگ ڈیٹیکٹر کا امیج بھیج دیتے ہیں کہ یہ علاقے اس کے زیر اثر ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لائٹننگ یا یہ تھنڈر اسٹارم یا ڈسٹ اسٹارم جو ہوتا ہے نا یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پرولونگ نہیں کرتا. یعنی آپ کہہ لیں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ میکسیمم اس کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نقصان کافی کر جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی جگہ سے میرا خیال ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ کہیں پہ لائٹننگ نے کشمیر کے علاقے میں کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے. تو لیکن یہ کافی خطرناک ہوتی ہے اور اس میں پھر یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کر لی جائیں, یا اگر آندھی ہے تو اس میں یعنی درختوں کا یا ان کا دیواروں کا سہارا نہ لیا جائے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں پر جب بادل آتے ہیں تو لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ان دنوں میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے, ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ نہیں, یہ اب دیکھیں موسم ایک جیسے اپریل میں ہوتا ہے وہ اور قسم کا موسم ہوتا ہے, اب آگے جو ہے مئی کے مہینے میں اور قسم کا ہوتا ہے. ہر مہینے کی اپنی وہ ایک لہر ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے آتا ہے. آپ کا جو اپریل کا مہینہ ہے یہ سمر سے ونٹر سے آپ سمر میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پہلے سسٹم 2-4 آتے ہیں وہ زیادہ سویئر قسم کے ہوتے ہیں, کولڈ ایئر ماس بھی اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب آگے موسم سسٹین ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آندھی آئی یا کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی آیا تو وہ شدت نہیں ہوگی, اولوں کی وہ شدت نہیں ہوگی. تو مطلب اولوں کے وہ 16 اپریل والی صورتحال دوبارہ نہیں بن سکتی؟ ہاں, اس کا امکان نہیں ہے. اولے پڑ سکتے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے, نہیں ہوگا, اللہ امید ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈی جی صاحب اب یہ جو زلزلے کے حوالے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں اچانک یہ واقعات ان میں جو ہے وہ اضافہ آ رہا ہے, آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اصل میں جب ہماری ٹیکنالوجی انکریز کر جاتی ہے نا, یا اس میں تھوڑا سا بوسٹ اپ آتا ہے, یا وہ ماڈرن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اصل میں یہ آپ کا جو کو ہندو کش کا سلسلہ ہے, جو یہ افغانستان اور تاجکستان اور یہ بارڈر ہے, یہ ویسے ہی زلزلے یہاں پہ زیادہ آتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اصل بات جو ہے نا, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ایک برما میں زلزلہ آیا تھا 7 کچھ کا. اچھا, انڈر گراؤنڈ اگر کوئی چیز انسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے نا تو اس کا اثر بھی کافی ہوتا ہے. تو وہ چھوٹے موٹے, اب یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی زیادہ ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی میں کہوں کہ جی وہ جو لوگوں نے, اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں نا, کوئی ایسے بندہ کو بتا دینا کہ جی اتنے کا زلزلہ آگے آئے گا, اس پہ اعتبار نہ کیا کریں. اچھا, زلزلوں کی فورکاسٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے ولنریبل ایریاز ڈیٹیکٹ کیے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے کوئٹہ ہے یا ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے, یا انڈیا کا یہ احمد آباد کے نزدیک کوئی ہے چیزیں جگہ ہیں, اور ہمارے یا پھر یہ اوپر جو ہے تاجکستان یا یہ وہ, وہاں پہ تو جو زلزلہ یہ سارے ولنریبل ایریاز ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ تاجکستان یا یہ ہندو کش میں جو آتا ہے نا زلزلہ, اس کی گہرائی ہمیشہ کافی زیادہ ہوتی ہے, تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے. مطلب یہ واضح ہے کہ کوئی عام شخص جو ہے وہ فورکاسٹ نہیں کر سکتا کہ زلزلے کے واقعات یا اس طرح کا کوئی حادثہ ہونا ہے آگے چل کے. میں نے بتایا نا کہ یہی تو چیز ہے نا کہ پریشان کرنے والی. اب کسی نے پتہ نہیں وہ کوئی ادھر سندھ میں کسی نے کہہ دیا کہ جناب علی جی میں بڑا ماہر ہوں, یہ ہے وہ ہے. یہ سارے دیکھیں, اب جاپان سے آگے ایڈوانسمنٹ تو اس کی کسی کی نہیں ہے نا, یا دوسرے کنٹریز بھی ہیں چلو جہاں پہ زلزلے آتے ہیں, جنوبی امریکہ میں بھی کافی زیادہ آتے ہیں, تو پیرو یا ان کنٹریز میں. تو یہ پتہ کہ یہ پریڈکشن نہیں ہوتی, ولنریبل ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پہ کسی وقت بھی کوئی زلزلہ آ سکتا ہے. اور وہ لوگ جو ہے نا, اب دیکھیں اس ولنریبلٹی پہ جو سسمک کی ہوتی ہے, اس پہ آپ نے اپنے کوڈ بلڈنگ کوڈ ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. مطلب لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور عام شخص جو ہے وہ زلزلوں کے حوالے سے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا.
کام نہیں کر سکتا جناب علی. میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ بہت بڑی سائنس ہے, یہ زمین کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں. دوسری میں آپ کو بات کلیئر کر دوں, یہ جو زلزلے آتے ہیں نا ہمارے یہ کو ہندوکش میں, وہ بڑی گہرائی میں آتے ہیں, وہ کبھی نہیں زیادہ شدید ہوں گے. زلزلہ وہی جو کم ڈیپتھ پہ آئے گا, زیادہ شدت کا ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ لوگ ایسے وہ خواہ مخواہ یہ رات کو دیہاتوں میں ایک دیہات میں اعلان ہوتا ہے, پھر آگے چلتے جاتے ہیں, پورا وہ علاقہ یا ضلع یا آگے پھیلتے جاتے ہیں. ایسے ہی وہ جھوٹ بول کے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہوتے ہیں کہ جناب علی جی گھروں سے باہر نکل جائیں جی, اتنی شدت کا بھی ان کو کیسے پتہ ہے, ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے نا کہ میں آپ کو ایک اور بات, آپ نے کہا نا کہ زیادہ زلزلے آنے شروع ہو گئے. پہلے کچھ شدت کے زلزلے ہم میئر ہی نہیں کرتے ہوتے تھے, اب تو 0.5 کا بھی ہم جو ہے نا وہ میئر کرتے ہیں اور وہ پھر میڈیا کو چلا جاتا ہے. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ جی زیادہ آ رہے ہیں. باقی زلزلوں کی شدت ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ہم کہیں کہ جی یہ زیادہ بالکل بڑھ گئی. جی صاحب, اب جو ہیٹ ویو کے حوالے سے آپ نے تفصیلات جاری کی ہیں, اب یہ جو تبدیلی آئی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب ہیٹ ویو کے حوالے سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ اچھا ہیٹ ویو کی وارننگ تو ہم نے دی ہوئی تھی, لیکن اب جو صورتحال موسم کی آہستہ آہستہ بن رہی ہے اگلے 10 دن تک, ان میں پاکستان میں تقریباً نہیں ہے. یہ ویدر جو ہے یہ سندھ تک افیکٹ کرے گا, بلوچستان کے بھی کچھ ایریاز ہیں ان کو بھی کرے گا. ہیٹ ویو کا جو ہوتا ہے نا کرائٹیریا ایک ہے کہ جی آپ کا ٹمپریچر جو ہے نا, یعنی اگر سندھ میں ہے تو 45 ڈگری جو ہے نا اس سے زیادہ ہو اور 5-6 دن کے لیے ہو, مسلسل آپ کا ٹمپریچر ہو. یعنی اگر اس میں بریک آ جاتی تو پھر ہم اس کو ہیٹ ویو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم ساتھ بتا دیتے ہوتے ہیں کہ جناب علی ہیٹ ویو ہوگی. ویسے دیکھیں گرمیاں آتی ہیں. اب اس پہ میں آپ کو اپنا ایک کنسرن بتا دوں کہ جی مجھے سب سے زیادہ کنسرن اس پہ ہوتا ہے کہ جی ہیٹ ویو کی ہم نے وارننگ دی ہے, فرض کرو جی, تو یہ اسکول جو ہے نا, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ زیادہ اس کو سیریس لے کے وہ بچوں کا نقصان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اچھا, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں گرمی ہوتی ہے, ایک پورا ملک ہے, ہم نے بھی برداشت کی ہوئی ہے, لیکن ہمارے دور میں یہ ان اسکولوں کے بارے میں کبھی نہیں کچھ کہا جاتا تھا کہ یار اسکول بند کر دیں. اس وقت تو فیسلٹیز بھی نہیں تھی کہ جی, اب میرا خیال ہے ہماری فیسلٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ جی ہمارے پاس اے سی زیادہ ہو گئے ہیں, یا ہمارے پاس اس وقت تو کئی ایسے علاقے تھے شہروں میں بھی جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تھی. جی صاحب, آپ کے مطابق اسکولس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے دیکھیں ایک آپ نے جو سال کا آپ نے کیلنڈر رکھا ہوا ہے نا ایجوکیشن کا, اگر آپ درمیان میں اسکولوں میں چھٹیاں کر دیتے تو ان کا وہ کیلنڈر ختم نہیں ہوتا. بچوں نے جو سبق یا کوئی اپنے وہ ہوتی ہے نا تعلیم, اس کا نقصان ہوتا ہے. اب اس کو ہم اتنا بھی سیریس نہ لیں کہ جناب علی جی ایک دن ونڈ چلی تو ہم نے بند کر دیا, ویزیبلٹی تھوڑی سی پور ہوئی تو ہم نے کہا کہ نہیں جی اسکول بند کر دیں. یہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارے بچے سفر ہوتے ہیں, ہمارا اگلا سسٹم پورا ہوتا ہے. ایک جو کیلنڈر ہے نا اس پہ آپ سختی سے رہیں, گرمی سردی. تو یہ ویو کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے؟ ہیٹ ویو ہوگی, اسماگ ہوگی, یا یہ وہ جو ہے نا ان سے بند نہیں کرنے. بچوں میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ وہ اللہ کرے ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن ہم نے چونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز زیادہ ہو گئی ہیں, ہم اے سی سے نکل کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, اور اسکول بھی درمیان میں بھی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی گرمی ہو. لیکن جس وقت اوورآل تو آپ سمجھتے ہیں کہ نا یہ جو حالیہ تبدیلیاں آئی ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, جو واقعات کچھ سامنے آئے ہیں, اس سے جو ہیٹ ویو کے حوالے سے ایک پریڈکشن تھی, ہیٹ ویو کے چانسز اب آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہو گئے ہیں؟ ابھی اگلے 10-12 دن کم از کم نہیں ہے, اگلے 10-12 دن نہیں. لیکن یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جی بی یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ سیلاب کے حوالے سے کچھ خدشات سامنے آ رہے تھے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے ڈی جی صاحب؟ دیکھیں ابھی تک تو ٹمپریچر بڑھنے شروع ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ ایک فینامنا ہوتا ہے کہ جی زیادہ گرمی سے جو آپ کے وہاں پہ
وہ لیکس بن جاتی ہیں تو وہ بسٹ ہوتی رہتی ہیں جی. لیکن ابھی تک سچ کوئی نہیں ہے. ٹمپریچر ڈیفینیٹلی بڑھے گا تو آنے والے دنوں میں وہاں پہ کوئی سیلابی کیفیت وہ بھی ندی نالوں میں ہوتی ہے. پورا دریا میں اتنا پانی نہیں آتا کہ جی ہم کہیں کہ جی وہ پورا دریا جو ہے نا وہ جو اس لیک کے سٹارٹ میں ہوتا ہے وہ نالا آ گیا اس میں آپ کی وہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. باقی ایسا سچ نہیں ہم کہیں کہ جی اتنا بڑا وہ ہو جائے تو وہ پورا دریا جو ہے نا وہ آپ کو ایفیکٹ کر جائے. تو سیلاب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی سنو میلٹنگ کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے وہ چھوٹے ندی نالوں تک, لیکن جب تک بارش نہیں ہوتی یا زیادہ یہ شدید قسم کے اس وقت تک سیلاب جنریٹ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے دونوں ریزروائر ہیں, سندھ بھی ہے, تربیلا بھی ہے اور منگلا بھی ہے. تو یہاں پہ ہمیں پانی کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سیلاب آگے جا کے میدانی علاقوں میں بنتا ہے. اگر یہاں سے پانی ریلیز ہوگا اور اوپر سے زیادہ بارش ہوگی تو یہ اکٹھا ہو کے جو ہے نا ابھی ایک فنامنا کبھی سیلاب کا باعث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈی جی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہیٹ ویو کے سمے جو مختلف ایشوز تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.